कैसे हैं दोस्तों। इसराइली अखबारात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मोसाद और इंटरनल सिक्योरिटी के इदारे शेन बेट को एक टास्क दिया है कि वो टॉप हमास लीडर्स को टारगेट किलिंग में ख़त्म कर दें, ख़ास तौर पर वो जो 7 अक्टूबर के इसराइल पर हमले में शामिल थे। शेन बेट इसराइली अंदरूनी सिक्योरिटी का एक महकमा है और मोसाद आप जानते हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस का एक इदारा है। इन दोनों ने NILI नीली के नाम से एक स्पेशल यूनिट तश्कील दिया है। नीली दरअसल यहूदी मजहबी इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि इसराइल का हमेशा रहने वाला खुदा कभी इरादा नहीं बदलता, मतलब जो वो कहता है वो फिर करता है। नीली के नाम से पहली जंग अजीम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सीक्रेट ज्यूश ग्रुप इसराइल के क़याम के लिए भी कोशिशें करता रहा है, तो ये इसी की मुनासबत से बनाया गया ग्रुप है। इसके ज़िम्मे काम है कि इसने हमास के फाउंडर खालिद मेशल को, हमास चीफ इस्माइल हानिया को, गजा स्ट्रिप के हमास लीडर याहिया सिनवार, हमास कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ईफ़ और उनके डेप्टी मनवान ईसा को निशाना बनाना है। इसराइली अखबारात के मुताबिक इंटरनल सिक्योरिटी चीफ ने ऐलान किया है कि वो हमास लीडर्स को तुर्की, लिबनान और कतर जहाँ भी वो होंगे उन्हें टारगेट करके ख़त्म करेंगे। अब साथियों, ये दावा बहुत अहम है क्योंकि इस ऐलान का मतलब ये है कि इसराइल उन तमाम ममालिक को भी धमकी दे रहा है जो हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात करवाते हैं या उन्होंने हमास लीडर्स को पनाह दे रखी है। क्योंकि इस धमकी का मतलब ये है कि हमास लीडर्स को जो भी अब पनाह देगा या जिसने दी हुई है वो इसराइली इंटेलिजेंस के निशाने पर होगा। उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुल्क के अंदर हमला करेंगी, उसका कानून तोड़ेंगी और वहाँ मौजूद एक हमास लीडर को कत्ल करके कामयाबी से वापस भी आ जाएंगे। फिर कतर को ये वाज़िया थ्रेट है क्योंकि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप तो इस वक्त है ही कतर में और एलानिया है। अभी मोसाद चीफ कतर जाकर इन्हीं से तो डायरेक्ट मुज़ाकरात करते हैं, इनडायरेक्ट। अब भले ये गैर मामूली धमकी है दोस्तों, लेकिन आपको बताएं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इसराइल ने हमास लीडर्स को हिट करने के लिए कोई टीम बनाई है। इससे पहले भी हमास के अहम तरीन लीडर्स को कत्ल करने के लिए इसराइल और यही वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बहुत भारी कीमत अदा कर चुके हैं। जिस लीडर को इसराइल सबसे पहले इस वक्त ख़त्म करना चाहता है, जिसकी सबसे भारी कीमत वो लगाता है, वो खालिद मेशल हैं, हमास के सरबराह, साबिक सरबराह और इसके फाउंडर। खालिद मेशल को कत्ल करने के लिए मोसाद 3 बड़े ऑपरेशन पहले भी कर चुकी है। इनमें सितंबर 1997 वाला ऑपरेशन सबसे अहम और हिस्टोरिक था। नामवर अवार्ड याफ्ता ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी पॉल मैकगॉफ ने अपनी किताब किल खालिद में इस ऑपरेशन की तफसील लिखी है। मोसाद चीफ ने भी अपनी बायोग्राफी में इसके बारे में लिखा है। अगर आपको याद हो तो ये सहाफ़ी जो है, ये ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी, ये वही बहादुर सहाफ़ी हैं जो 2010 में 2010 में फ्लोटिला शिप पर गज़ा गए थे। इस जहाज़ में गज़ा के महसूर लोगों के लिए खाना और अद्वियात थी, पानी वगैरह था, लेकिन इस इमदादी जहाज़ पर जिस पर मुसल्लह लोग भी नहीं थे, इसराइली फोर्सेस ने हमला कर दिया था, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा तुर्क शहरी मारे गए थे। तो इस जहाज़ में पाकिस्तानी सहाफ़ी तलत हुसैन समेत जो दीगर लोग थे, उनमें ये ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी मैकगॉफ भी शामिल थे। तो दोस्तों, यही जर्नलिस्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि 1997 में सितंबर के मिड में इसराइल ने 5 इंटेलिजेंस अफसरान को कनाडा के जाली पासपोर्ट्स पर उर्दन में दाखिल कर दिया। 5 एजेंट्स बिजनेसमैन और अमीर टूरिस्ट के स्टाइल्स में, खाते पीते सयाहों के स्टाइल में उर्दन के क्वीन आलिया एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे होटल पहुंच गए। रास्ते में उन्हें किसी ने शक की नज़र से नहीं देखा क्योंकि उर्दन में दुनिया भर से पेट्रा के खंडरात देखने के लिए लोग आते रहते हैं। वैसे भी अमीर मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट को थर्ड वर्ल्ड में बहुत अहमियत दी जाती है कि वो अच्छी आमदनी का बायस बनते हैं। फिर उर्दन एक पुरअमन अरब मुल्क भी है तो किसी को ज़्यादा फिक्र नहीं थी। इन 5 कैनेडियन यानी इसराइली एजेंट्स ने होटल पहुंचकर अपना इंग्लिश फेक एक्सेंट भी छोड़ दिया और इसराइली कौमी ज़ुबान में, हिब्रू में आपस में बात करने लगे। कुछ घंटों में इन्हें कमरे में ही इसराइली खुफिया एजेंसी ने एक जहर की बोतल भी पहुंचा दी। ये एक ख़तरनाक जहर था जो अपने शिकार को 48 घंटे में रफ्ता रफ्ता मार देता है, तकरीबन 48 घंटे में। ये दरअसल एक नर्व एजेंट था जिसका जिक्र हमने अपनी ग्रेट गेम सीरीज़ में भी किया था कि कैसे रशियन इंटेलिजेंस और CIA भी इसे इस्तेमाल करती है। इस नर्व एजेंट पॉइजन जहर की खसूसियत यह है, पोस्टमार्टम से भी ये साबित नहीं किया जा सकता कि इसको जहर दिया गया है मरने वाले को, बल्कि यूँ लगता है कि हार्ट अटैक से या किसी पहले से मौजूद जिस्मानी बीमारी के बायस ही ये मौत वाक़या हुई है। 97 में जब मोसाद एजेंट्स इस जहर को इस्तेमाल कर रहे थे तो ये शायद इसका पहली बार इस्तेमाल था, इसीलिए उन्हें ख़तरा था कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ये खदशा उन्हें था।
مطلب ہو سکتا تھا کہ غلطی سے یہ زہر کسی اسرائیلی ایجنٹ ہی کو مار ڈالے۔ اس لیے بطور انشورنس پالیسی ایک خاتون موساد ایجنٹ جو ڈاکٹر تھیں وہ بھی الگ سے اردن کے کیپٹل عمان میں پہنچ چکی تھیں۔ یہ خاتون بظاہر میک اپ کٹ ساتھ لائیں تھیں، لیکن اس میں زہر کا تریاق تھا، اینٹی ڈوٹ تھا۔ 25 ستمبر کی صبح 25 ستمبر کی صبح 5 موساد ایجنٹس حماس کے آفس پہنچ گئے۔ آفس کے باہر یہ آفس اسرائیلی ایمبیسی سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف چند گلیوں کے پیدل فاصلے پر تھا، تقریباً 4 کلومیٹر کے قریب۔ ایجنٹس کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی خالد مشعل آفس پہنچیں گے وہ انہیں نشانہ بنا کر اسرائیلی ایمبیسی میں پناہ لے لیں گے۔ اس کے لیے ایک سبز ہونڈائی کار کچھ فاصلے پر تیار کھڑی تھی، جس میں موساد کے ہٹ سکواڈ نے قتل کرنے کے بعد بھاگ کر فرار ہونا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی صبح 10 بجے کے قریب خالد مشعل اپنی گاڑی میں ڈرائیور اور ایک گارڈ کے ساتھ آفس کے قریب پہنچے تو ایک موساد ایجنٹ ان کی طرف لپکا۔ یہ بلونڈ ہیئر، سنہری بھورے بالوں والا لمبے قد کا ایجنٹ تھا۔ خالد مشعل گاڑی سے باہر نکل رہے تھے تو یہ ایجنٹ تیزی سے ان کی طرف لپکا اور بائیں کان کے قریب اپنا بازو لے کر گیا، جیسے مکہ مارنے کے لیے بازو کو حرکت دی جاتی ہے، لیکن یہ مکہ اس نے مارا نہیں، بس کان کے قریب سے لہرا کر واپس کھینچ لیا۔ ایجنٹ کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور پٹی پر کوئی ابھرا ہوا سرخ نشان تھا۔ خالد مشعل اور ان کے ڈرائیور سمیت قریب موجود لوگوں نے بعد میں بتایا کہ انہیں ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز بھی سنائی دی تھی، جیسے کوئی پٹاخہ پھوٹا ہے۔ خالد مشعل کہتے ہیں کہ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان کے کان کے پاس کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہے، پھر ان کا پورا جسم کچھ دیر کے لیے کانپنے لگا جیسے کہ کرنٹ لگتا ہے۔ اس سے زیادہ فوری طور پر انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن اتنے میں وہ اسرائیلی ایجنٹ دراصل اپنا کام کر چکا تھا اور دوڑ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہیوی بلڈ، لمبا ترنگا، ڈارک سکنڈ موساد ایجنٹ بھی تھا۔ دونوں کچھ دور ایک سبز رنگ کی ہونڈائی اسی گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے جو سٹارٹ کھڑی تھی انہیں لے جانے کے لیے، لیکن اتنی دیر میں ان دونوں کے پیچھے خالد مشعل کے ایک گارڈ ابو سیف نے بھی دوڑ لگا دی۔ یہ فلسطینی گارڈ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا وہ دونوں سٹارٹ ہونڈائی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ ابو سیف نے چلتی سڑک پر کھڑے ہو کر ایک ٹیکسی رکوائی، اس کی فرنٹ سیٹ سے مسافر کو اتارا اور ڈرائیور کو کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس سبز گاڑی کا پیچھا کرو، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ایک دشمن ہے جو بھاگ رہا ہے، اسے پکڑنا ہے۔ گاڑی والا اتفاق سے کسی بھی ایجنسی کا ایجنٹ نہیں تھا، ورنہ یہ علاقہ عام طور پر مختلف طاقتوں کے ایجنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ نوجوان ڈرائیور تھا، اس نے تیزی سے سبز گاڑی ہونڈائی کے پیچھے اپنی گاڑی بھگا دی۔ کچھ ہی آگے جا کر سڑک پر اتنا رش تھا کہ آگے والی سبز گاڑی کو رکنا پڑا۔ گاڑی رکی اور اس میں موجود دونوں اسرائیلی ایجنٹس اسے نکل کر اسرائیلی ایمبیسی کی طرف پیدل ہی بھاگنے لگے جو زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ ابو سیف نے بھی گاڑی سے نکل کر ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ خالد مشعل پر لکھی گئی کتاب اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق اور کچھ ویڈیو بیانات جو آن لائن موجود ہیں ان کے مطابق ابو سیف نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر گرا لیا۔ یہ اتنی زور سے گرا کہ اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی، غالباً ٹانگ اور پسلی کی ایک ہڈی ایک جگہ سے ٹوٹ گئی۔ مطلب وہ فوری طور پر بھاگنے کے قابل نہیں رہا، بلونڈ بالوں والا، سنہری بالوں والا ایجنٹ۔ اب یہ دونوں ایک ایسی جگہ پر گتھم گتھا ہو کر گر گئے تھے جہاں کیچڑ جمع تھا۔ اس کیچڑ میں دونوں گتھم گتھا تھے اور جو دوسرا موساد ایجنٹ تھا ڈارک سکنڈ، وہ ایک پتھر لے کر ابو سیف کو مار رہا تھا۔ اس پتھر سے وہ ابو سیف کو زخمی بھی کر چکا تھا اور ابو سیف کے پاس اب اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ بلونڈ ایجنٹ کو، بلونڈ بالوں والے، سنہرے بالوں والے ایجنٹ کو پکڑ کر ایک ڈھال بنا کر اپنے سامنے کھڑا تھا، کیونکہ وہ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اب چند لمحوں میں ابو سیف کے سر پر پتھر مار کر لمبے ڈارک سکنڈ والے ایجنٹ نے خون سے اسے تربتر کر دیا تھا۔ ابو سیف مار کھا رہا تھا لیکن بلونڈ ایجنٹ کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ چیخے جا رہا تھا کہ انہوں نے خالد مشعل کو قتل کر دیا ہے، یہ اسرائیلی جاسوس ہیں، انہیں پکڑو۔ یہ ساری لڑائی اسرائیلی ایمبیسی سے اب صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر الواحا چوک کے ساتھ مدینہ منورہ ہائی وے پر ہو رہی تھی۔ یعنی اگر ایجنٹس کو کوئی بھی مدد چند منٹ میں مل جاتی تو وہ دونوں بالکل محفوظ ہو جاتے۔ یہ مدد ظاہر ہے وہاں پہنچ بھی سکتی تھی اور اس کا امکان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ موساد ایجنٹس اپنی ٹریننگ کے حساب سے ٹولیوں میں کام کرتے ہیں۔ اگر ایک گروپ کہیں پھنس جائے تو دوسرا پہلے سے طے شدہ طریقے سے اس پھنسی ہوئی ٹولی کی مدد کرنے کے لیے فیک پولیس کے روپ میں یا فیک دشمن کے روپ میں آ جاتا ہے اور ساتھیوں کو بچا کر لے جاتا ہے۔ تو غالباً اسی امید پر ڈارک سکنڈ ایجنٹ اس موقع پر موجود رہا تھا اور بھاگ نہیں رہا تھا، کچھ ویٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی مدد کو آ جائے۔
اب ساتھیوں یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ یہ سب کچھ بتانے میں بے شک تفصیل لگ رہی ہے، لیکن یہ چند منٹ اور چند سیکنڈ میں سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس ریسلنگ کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی وہاں بڑھتی جا رہی تھی جس جگہ یہ گتھم گتھا تھے۔ اسی بھیڑ کو دیکھ کر ساتھیوں ایک 36 سالہ نوجوان سعید نعیم خطیب بھی رک گیا۔ یہ نوجوان یاسر عرفات کی اردن بیسڈ PLO آرمی کا آفیسر تھا۔ یہ ہٹا کٹا طاقتور شخص تھا اور فلسطینی آرمی میں ٹارگیٹڈ آپریشنز اور ایمبوش سٹائل اٹیکس کا ایکسپرٹ تھا۔ اس نے ابو سیف کی چیخ پکار بھی سن لی تھی کہ یہ 2 لوگ خالد مشعل کو قتل کر کے بھاگے ہیں، یہ موساد کے ایجنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب سعد خطیب عربی زبان میں بولتے چیختے چلاتے ابو سیف کو دیکھ کر اور باقی دونوں کی غیر ملکی رنگت دیکھ کر صورتحال کو چند ہی منٹ میں سمجھ گئے۔ انہوں نے لمبے ڈارک سکن شخص کو جو کہ ابو سیف کو مار رہا تھا بھاگتے ہوئے اس کے پیٹ میں گھٹنا پوری طاقت سے رسید کر دیا۔ اب وہ ڈارک سکن شخص اس اچانک حملے سے دوہرا ہو کر گر گئے۔ برون ایجنٹ ویسے ہی بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ابو سیف بھی ادموا ہوا پڑا تھا۔ سعد خطیب نے ابو سیف کو ہسپتال بھجوایا اور ان دونوں ایجنٹس کو لوگوں کی مدد سے گاڑی میں ڈال کر تھوڑی دور والے پولیس اسٹیشن لے کر آ گئے، کیونکہ قریبی اسٹیشن پر اسے یقین نہیں تھا کہ وہاں کے افسران اس سے تعاون کریں گے۔ دور کے اسٹیشن پر ایک اور ڈرامہ ہوا، وہ یہ کہ اس اسٹیشن پر کچھ ہی دیر میں موساد ایجنٹس جرنلسٹ بن کر آئے کہ وہ گرفتار کینیڈین سٹیزن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پولیس آفیسر نے بھی ان دونوں کی کینیڈین نیشنلٹی سننے کے بعد اور پاسپورٹ دیکھنے کے بعد انہیں چھوڑنے کی کوشش کی۔ پھر ان دونوں نے پولیس سے ایک وقت پہ اجازت بھی مانگی کہ انہیں باتھ روم جانے کی اجازت دی جائے، انہیں وہاں جانے دیا جائے، لیکن سعد خطیب نے یہ تینوں کوششیں ناکام بنا دیں۔ پولیس کو اس نے اپنا ملٹری کارڈ دکھا کر کچھ روب میں رکھنے کی کوشش کی، جو عارضی طور پر کام بھی یہ کوشش کر گئی۔ وہ دراصل پولیس کو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ایک بار بھی ٹوائلٹ چلے گئے یا باہر سے کوئی شخص ان سے ملنے آ گیا تو یہ یقیناً کوئی چیز ٹرانسفر کر دیں گے یا ضائع کر دیں گے جو بعد میں ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، جو ان کے خلاف جانے والی ہوگی، یہ اس چیز کو ضائع کر سکتے ہیں، اس لیے نہ انہیں کسی سے ملنے دیا جائے اور نہ انہیں واش روم فی الحال جانے دیا جائے۔ پھر اس نے پولیس کو ڈرایا کہ اگر اردن کے بادشاہ شاہ حسین کو پتہ چلا کہ تم نے اسرائیلی جاسوسوں کو چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ساتھیوں اردنی انٹیلیجنس چیف جنرل سمیع الطیخی کو اطلاع مل گئی کہ مدینہ منورہ ہائی وے پر کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی شہر کے سیکیورٹی چیف سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو فی الحال نہ چھوڑیں۔ اس دوران ان کے باقی تینوں ساتھی، اسرائیلی ایجنٹس کے باقی تینوں ساتھی جو خالد مشعل کو قتل کرنے والی ٹیم کے ساتھ تھے، وہ بھی پکڑے جا چکے تھے۔ اس سب میں حکمران شاہ حسین کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ کیپٹل عمان میں کس قسم کی سرگرمی چل رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ دھماکہ خیز اطلاع پہنچ گئی تھی کہ آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے لیکن آپریشن کرنے والے پکڑے گئے ہیں۔ یہ بات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی، کیونکہ امریکہ اور اردن دونوں مل کر ایک پیس پروسیس پر کام کر رہے تھے جس میں صرف 3 دن پہلے حماس 30 سال کے امن پر ایک معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ حماس نے ہدنہ مطلب سیز فائر کے ٹائٹل سے ایک پروپوزل اردن کے کنگ شاہ حسین کو دیا تھا جسے وہ امریکی اور اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ سے شیئر کر چکے تھے۔ اس قاتلانہ حملے سے نہ صرف سارا پیس پروسیس دھڑم تختہ ہو رہا تھا بلکہ اس کا الزام بھی نیتن یاہو پر ثبوتوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ پھر یہ کہ اگر اسرائیلی حکومت بر وقت کچھ نہیں کرتی تو ان کے موساد ایجنٹس مارے بھی جا سکتے تھے۔ نیتن یاہو نے یہ کیا کہ فوراً موساد ڈائریکٹر دینی یاتوم سے کہا کہ اردن پہنچیں اور شاہ حسین سے براہ راست ملاقات کر کے انہیں بتائیں کہ یہ ہمارا کام ہے اور یہ لوگ ہمارے ایجنٹس ہیں، انہیں بچانے میں وہ مدد کریں۔ اس کے ساتھ نیتن یاہو نے اردن کے شاہ حسین کو خود فون کیا اور بتایا کہ موساد چیف ان کے پاس ان کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ پیغام کیا ہے یہ بات انہوں نے فون پر صاف نہیں بتائی اور گول مول سا اس کا جواب دے دیا، لیکن شاہ حسین کوئی بچے تھوڑی تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو خالد مشعل والا کام انہی کا ہے جسے کور کرنے کے لیے اب انہیں کوشش کرنا پڑ رہی ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کے فون کی بات اپنے انٹیلیجنس چیف سمیع الطیخی کو بھی بتا دی، یعنی ہائی لیول پر اردن میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ خالد مشعل کو واقعی قتل کرنے کے لیے جو ٹیم آئی تھی اور جو گرفتار لوگ ہیں وہی قاتل ہیں اور وہ اسرائیل کی ایجنسی موساد کے ایجنٹس ہیں اور ان کے وزیر اعظم نے بھیجے ہیں۔ اب اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ہی دوستو اردنی انٹیلیجنس چیف نے موساد ایجنٹس کو نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا حکم یہ بھی جاری کیا کہ اسرائیلی ایمبیسی کو گھیر لیا جائے، جو اندر ہیں اسرائیلی ایمبیسی کے وہ باہر نہ آنے پائیں اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ جانے پائیں۔ اردنی فورسز اسرائیلی سفارت خانے کے گرد کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اس کا چارج سنبھال لی۔
ایئرپورٹس اور بارڈر پر بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو الرٹ کر دیا گیا کہ کوئی اسرائیل سے آنے جانے کی کوشش کرے تو ہائی لیول پر پہلے رابطہ کیا جائے۔ اب ساتھیوں، یہ سب تو ہو رہا تھا، لیکن خالد مشعل کو قتل کرنے کا مشن تو مکمل تھا۔ وہ عمان کے اسلامک ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں جا چکے تھے۔ انہیں آکسیجن دینے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ انہیں بچانا اردن حکومت کے لیے بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اردن میں عوام یہی سمجھتے کہ انہیں اردن کی حکومت نے اسرائیلی تعاون سے قتل کیا ہے، کیونکہ اردن کی حکومت پر پہلے ہی اسرائیل سے اچھے تعلقات کی وجہ سے بہت تنقید ہوتی تھی۔ خالد مشعل کو کنگ شاہ حسین کے حکم پر شاہ حسین میڈیکل سٹی منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی VIP ٹریٹمنٹ ہونے لگی۔ لیکن ڈاکٹرز کے پاس اس نایاب زہر کا تریاق تو تھا نہیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ خالد مشعل کو آخر ہوا کیا ہے۔ ادھر خالد مشعل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو دوسری طرف اسی دن چند گھنٹوں بعد اسرائیلی انٹیلیجنس چیف اور اردن کے انٹیلیجنس چیف کچھ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کنگ شاہ حسین کے سامنے بیٹھے تھے ان کے محل میں۔ شاہ حسین کے بولنے سے پہلے ہی موساد چیف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہز ہائنس، یہ ہم تھے، ہم نے خالد مشعل کو زہر دیا ہے اور وہ اب زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ مر جائیں گے۔ اس زہر کو پھیلنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ کنگ شاہ حسین کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی، کیونکہ خالد مشعل کے قتل کا مطلب تھا کہ اردن، جہاں کی 40% آبادی فلسطینی مہاجرین ہیں اور 90% آبادی عرب لوگ ہیں، وہ تو انہیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ ان کی اپنی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ انتہائی ناراض کنگ شاہ حسین نے فوراً خود کچھ بولنے کے بجائے اپنے انٹیلیجنس چیف بطیخی کو اشارہ کیا کہ آپ انہیں کچھ کہیں۔ جنرل بطیخی نے موساد چیف کو کھری کھری سنانا شروع کر دی کہ 24 گھنٹے کا مطلب ہے کہ کل جمعے کی نماز تک خالد مشعل کی جان جا چکی ہوگی، اور ہر جمعے کا امام عربی میں ہمارے خلاف تقریر کر رہا ہوگا۔ ہمارے ملک کا امن اور پیس ڈائلاگ پروسیس سب کچھ تم نے تو برباد کر دیا۔ 30 لاکھ فلسطینی مہاجر سڑکوں پر نکل آئیں گے تو انہیں کون سنبھالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی وہاں پر ایک گرم قسم کا ماحول کریٹ ہو گیا۔ تو خیر، قصہ مختصر، موساد چیف کو شاہ حسین نے وارننگ دی کہ اگر خالد مشعل کی جان تم ہی لوگوں نے نہ بچائی تو یاد رکھو، گرفتار اسرائیلی ایجنٹس کا اوپن ٹرائل ہوگا، انہیں سزائے موت دی جائے گی اور اسرائیل سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ موساد چیف، جس کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی پھولے ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے ملک میں ناکام ثابت ہوا تھا، پھر اس کے ایجنٹس پکڑے گئے تھے، اور پھر اسے خود ہی ایک بے حد مشکل ایسی ڈپلومیسی کرنا پڑ رہی تھی جس کا بنیادی مجرم وہ خود تھا۔ کیا ہوا کہ موساد چیف نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ایک سیکیور فون لائن پر بات کی اور زہر کا اینٹی ڈوٹ منگوانے کی اجازت لے لی۔ یہ اینٹی ڈوٹ اسی ڈاکٹر خاتون کے ذریعے عمان ہی کے ایک ہوٹل سے پہنچ گیا۔ اس پر شاہ حسین کو اور بھی غصہ آیا کہ موساد کے خفیہ سیلز ان کی مرضی کے بغیر ان کے کیپٹل میں کام کر رہے ہیں، تو پہلے سے غصے میں شاہ حسین اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ خیر، ابھی اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ کچھ کہتے، اسے انہوں نے بعد میں ایک اور طریقے سے ڈیل کیا جو آپ کو بتائیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ اردنی انٹیلیجنس چیف موساد چیف کو ساتھ لے کر اینٹی ڈوٹ اور ڈاکٹر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہاں خالد مشعل کو اینٹی ڈوٹ دے دیا گیا، جس سے ان کی صحت پھر کچھ دیر میں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ سب کی جان میں جان آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خالد مشعل کی حالت بہتر ہوتے دیکھی تو موساد چیف نے شاہ حسین کو، کنگ کو، پیغام بھجوایا کہ انہیں ان کے 5 ایجنٹس واپس کر دیے جائیں تاکہ اب وہ اپنے ملک جا سکیں۔ شاہ حسین نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، نیتن یاہو اس آپریشن پر، خالد مشعل کو قتل کرنے والے آپریشن پر پبلکلی معافی مانگے۔ حماس کے لیڈر احمد یاسین سمیت 60-70 اہم فلسطینی لیڈرز کو رہا کیا جائے جو کہ اسرائیلی جیلوں میں برسوں سے بند ہیں۔ اس کے بعد ہی یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے ایجنٹس اور امبیسی پر پہرا برقرار رہے گا۔ شیخ احمد یاسین دوستو حماس کے روحانی پیشوا اور جہادی عالم دین تھے۔ وہ حماس کے ایک اہم فاؤنڈر تھے اور اوائل جوانی ہی میں ہاتھوں پیروں سے مفلوج ہو چکے تھے۔ انہیں 1989 میں ویسٹ بینک سے اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا تھا۔ حماس انہیں اپنا اہم ترین اثاثہ، روحانی پیشوا اور اہم ترین لیڈر مانتی ہے، اور ان کو وہ اس وقت ہر صورت اسرائیلی جیل سے رہا کروانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے یروشلم میں اسرائیلی بسوں پر خودکش حملے بھی کیے اور مطالبہ کیا تھا کہ جب تک احمد یاسین کو رہا نہیں کیا جائے گا وہ اسرائیلی شہروں پر حملے جاری رکھیں گے۔ لیکن نیتن یاہو، جو کہ اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، وہ کسی صورت شیخ احمد یاسین اور دیگر لیڈرز کو رہا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جب اردن کے شاہ حسین نے بھی یہ مطالبہ کیا اور اسرائیلی ایجنٹس بھی ابھی اردن میں ہی تھے، تو بھی نیتن یاہو نے
پھر انکار کر دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ شیخ احمد یاسین سمیت کسی کو بھی رہا نہیں کریں گے. انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا. کنگ شاہ حسین نے اس انکار کا جواب دینے کے بجائے نیتن یاہو سے رابطہ ہی کاٹ دیا. اس پر ان سے امریکی صدر بل کلنٹن کی ٹیم نے وائٹ ہاؤس نے رابطہ کیا. بل کلنٹن کی ان سے بات ہوئی. وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کے لیے اردن سے نیگوسیشنز شروع کر دی. شاہ حسین نے وائٹ ہاؤس کو بھی کلیئر پیغام دیا کہ شیخ احمد یاسین کی 60 ساتھیوں سمیت رہائی اور پبلک اپولوجی کے بغیر نہ تو اسرائیلی سفارت خانہ کھلے گا اور نہ ہی کسی ایجنٹ کو رہا کیا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف اوپن ٹرائل کیا جائے گا، اوپن کیس چلایا جائے گا ایجنٹس کے خلاف. اس کی وجہ شاہ حسین یہ بتاتے تھے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے ملک میں ان پر اعتبار کون کرے گا کہ وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے. پھر یہ کہ خالد مشعل کو زہر دینے والوں کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو ان کے ملک میں ان کی سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس سے سمجھا جائے گا کہ اردن کا بادشاہ اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو گیا ہے. ساتھ ہی اردن کے دباؤ پر امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر پریشر ڈالا. 29 ستمبر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اردن میں شاہ حسین کے محل باب السلام آئے، لیکن یہاں شاہ حسین نے پھر ان کو آئینہ دکھایا، اپنی ناراضگی دکھائی اور انہیں ملنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے کراؤن پرنس شاہ حسن کو ملاقات کے لیے بھیج دیا. شاہ حسن کے سامنے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے معافی مانگی اور شیخ احمد یاسین سمیت 60 حماس فائٹرز کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. 1 اکتوبر کو ہاتھوں پیروں سے معذور فالج زدہ 8 سال سے قید 60 سالہ شیخ احمد یاسین کو رہا کر دیا گیا. ان کے ساتھ 60 سے کچھ اوپر دوسرے حماس لیڈرز کو بھی چھوڑ دیا گیا. ان کا سب کا غزہ میں شاندار استقبال ہوا. ساتھ ہی 5 اسرائیلی ایجنٹس کو بھی سفارت خانے اور خفیہ مقام سے رہا کر کے موساد ڈائریکٹر کے ساتھ واپس اسرائیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ 2004 میں میزائل حملے میں شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے قتل کر دیا. اس کے بعد ان کے جانشین ڈاکٹر رنتیسی کو بھی ٹارگٹ کلنگ میں اسرائیل نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد پھر خالد مشعل حماس کے سربراہ بنے. 99 میں یعنی سربراہ بننے سے کچھ پہلے 5 سال پہلے انہیں اردن بھی دوستوں چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ اردن نے اپنا قانون بدل دیا تھا کہ ان کے ملک میں اردن کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی تنظیم کا سیاسی یا عسکری دفتر نہیں ہوگا. لہٰذا انہوں نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو رہا کرنے کے بعد اسرائیل کے بھی جتنے بھی آفیسز تھے جو کہ اب ان کو پتہ چل چکے تھے جو خفیہ اور اعلانیہ، ان سب کو بند کروا دیا اور فلسطین کے بھی اس طرح کے آفس، حماس کے بھی آفیسز انہوں نے بند کروا دیے. اس کے بعد سے حماس کے لیڈرز کبھی شام، کبھی کویت، کبھی ترکی اور کبھی قطر میں دربدر ہیں. ہاں، ایک بار پھر 2012 میں نیتن یاہو اسرائیل کے پھر وزیر اعظم بنے، یعنی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور غزہ اسرائیل جنگ بھی ہوئی. اس جنگ کے بعد مصر نے اسرائیل اور حماس میں ایک عارضی سیز فائر کروایا، ایک ایگریمنٹ کروایا. اس سیز فائر کے فوراً بعد خالد مشعل 7 دسمبر 2012 میں غزہ میں پہلی بار آئے. ان کا بھرپور استقبال ہوا. انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب سے وعدہ کیا کہ وہ مر جائیں گے لیکن اسرائیل کی ساری زمین پر فلسطین کے قیام سے پہلے ہار نہیں مانیں گے. اس کے بعد وہ پھر غزہ سے چلے گئے اور یہ 45 سال میں پہلی بار تھا کہ وہ غزہ آئے، اور اس کے بعد سے آج تک وہ غزہ نہیں جا سکے. ویسے یہ ویسٹ بینک میں پیدا ہوئے تھے اور صرف یہ ایک ہی بار تھا جب وہ غزہ آئے. تو یہ وہ دوستوں اہم ترین اور ٹاپ لیڈر ہیں جنہیں اسرائیلی سیکرٹ جو انہوں نے خفیہ ادارہ بنایا ہے، جو ایک آفس بنایا ہے نیلی کا، یہ جنہیں ہلاک کرنا چاہتی ہے. تو یہ خالد مشعل ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے آؤٹ سائڈ فلسطین. دوسرے لیڈر محمد ضعیف کی کہانی آپ ہمارے اس ویلاگ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسرے اور ایک اور اہم لیڈر ہیں جو اسرائیلی ایجنسیز کے پاس 23 سال اس سے پہلے گرفتار بھی رہ چکے ہیں، جنہیں اب وہ مارنا چاہتے ہیں. یہ حماس کے غزہ کی پٹی کے سربراہ یحییٰ سنوار ہیں. انہیں اسرائیلی عدالت نے 4 ٹائمز لائف امپریزنمنٹ کی عمر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن 2011 میں اسرائیلی فوجی گلاد شالیت کے بدلے میں اسرائیل کو جو 1000 فلسطینی رہا کرنا پڑے تھے، ان میں یحییٰ سنوار اہم ترین تھے. یہ اسرائیلی جیل میں بھی فلسطینی قیدیوں کے لیڈر تھے. 23 سال قید میں رہ کر انہوں نے اسرائیلی زبان ہیبرو اچھی طرح سیکھ لی تھی. یہ اسرائیلی مقامی اخبارات، مقامی زبانوں میں چھپنے والے رسائل وغیرہ باقاعدگی سے پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیلی سوسائٹی کی کمزوریوں سے، فالٹ لائن سے اور ان کی طاقت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے. وہ جو ملٹری لاجک کا کارنر سٹون ہوتا ہے کہ نو یور اینیمی، اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ سمجھو، تو یحییٰ سنوار
اس کی بہترین مثال تھے کہ وہ اپنے دشمن کو، اسرائیل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ اسرائیلی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے بیانات ان کی زبان میں سنتے تھے، پڑھتے تھے اور ان کا مطلب بھی سمجھتے تھے، کیونکہ 23 سال وہ یہی کرتے رہے تھے جیل میں۔ خالد مشعل کی طرح انہیں بھی رہائی کے بعد کئی بار ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب 2015 میں ان کے گھر پر اٹیک کیا گیا، ان کا گھر پورا گرا دیا گیا اسرائیلی فورسز نے میزائل حملے سے، تو اس میں بھی یہ محفوظ رہے تھے۔ اس کے بعد جب اسرائیلی فوج حملہ کر کے چلی گئی تو انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے گرے ہوئے گھر میں ایک صوفے پر بیٹھ کر ایک تصویر پبلک کی تھی جس میں وہ وکٹری کا نشان دراصل بنا رہے تھے۔ یحییٰ سنوار فلسطینی فائٹرز کے لیے ایک علامت اب بن چکے ہیں۔ اسرائیل حالیہ جنگ میں انہیں اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ انہیں اس جنگ میں ہلاک کرنا اس کی ایک طرح سے فتح ہوگی، یعنی اگر یہ مارے جاتے ہیں تو اسرائیل وکٹری کا اعلان کر کے واپس آ سکتا ہے۔ یہ ان کی نظر میں ایک بہترین فیس سیونگ ہوگی۔ بلکہ نومبر کے شروع میں تو اسرائیلی وزیر دفاع نے فاتحانہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ انہوں نے غزہ سٹی میں یحییٰ سنوار کو ٹریپ کر لیا ہے۔ اس کو انہوں نے بڑی خوشخبری کے طور پر بتایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی خبر نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ اسرائیلی سیکورٹی ایجنسی نے کوئی نیا دعویٰ ان کے متعلق نہیں کیا۔ ساتھیوں، اب جب کہ اسرائیلی فورسز نارتھ غزہ سے ساؤتھ میں حملوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ساؤتھ میں بھی اٹیکس کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ حماس لیڈرشپ یا تو غزہ شہر سے نکل کر ساؤتھ میں زیر زمین آ گئی ہے، یا پھر وہ نارتھ غزہ میں ہی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اسرائیلی فورسز پہنچ نہیں پائیں۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی اخبارات کے مطابق اسرائیلی فورسز کو فلسطینی فائٹرز بہت کم ہی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی ٹنلز وارفیئر میں دراصل داخل ہی پوری طرح نہیں ہوئے۔ وہ آسمان سے ہزاروں بم برسانا آسان سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ ٹنلز میں اتر کر فلسطینی فائٹر سے، حماس سے جنگ کریں۔ لیکن اس بمباری میں اب تک وہ بہرحال 15,000 غزہ کے شہری مار چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور ٹین ایجز کے لوگ شامل ہیں۔ اس اسرائیلی بمباری کو امریکن پریزیڈنٹ اور کانگریس کی کھلی سپورٹ حاصل ہے۔ امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حکمران بننے کے لیے، کانگریس ممبر بننے کے لیے جو کیمپین کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے جو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ فنڈنگ جو ادارے کرتے ہیں یا جن کی اپروول سے یہ فنڈنگ ملتی ہے، ان میں سے بہت سے اداروں کو اسرائیلی عرب پتیوں کے فنڈز سے چلایا جاتا ہے۔ ہر امریکی لیڈر کو اس طرح کی کسی نہ کسی لابی کی حمایت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر امریکہ کی 70% کرسچن آبادی کا بڑا ایکٹیو حصہ، کوئی 30% حصہ ایونجلسٹ کرسچنز کا ہے، یعنی جو متحرک ایکٹیو کرسچنز ہیں۔ یہ سب اسرائیل کے قیام اور یہودی ریاست کو خدا کا اٹل فیصلہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے اسرائیل کی حمایت ایک مذہبی فریضہ ہے۔ وہ اس کو ایک فرض کی طرح، ایک اپنی مذہبی ڈیوٹی کی طرح اس کو سر انجام دیتے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ ایکٹیو ایونجلسٹ کرسچن امریکی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ پھر آخر میں آپ کو ساتھیوں بتائیں کہ امریکی ورلڈ آرڈر، جسے وہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر، گلوبل آرڈر کہتا ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ امریکی ورلڈ آرڈر میں انسانی حقوق اہم تو ہیں، لیکن صرف انہی لوگوں کے انسانی حقوق اہم ہیں جو امریکن گلوبل آرڈر کو قائم رکھنے میں مدد دینے والے لوگ ہوں یا مدد دینے والی اسٹیٹس ہوں، جیسے کہ اسرائیل کے انسانی حقوق۔ تو دراصل حقیقت میں ویسٹرن ورلڈ جب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو انسانی حقوق کی نہیں، بلکہ اپنے آرڈر کو مینٹین رکھنے کے حق میں ہونے والی ہر کوشش کو ہیومن ایفرٹ کہہ رہا ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کے حقوق کو انسانی حقوق کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ عراق، لیبیا اور شام میں امریکہ کو لگتا تھا کہ یہاں جو ڈکٹیٹرز ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اس کے ورلڈ آرڈر کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے گلوبل آرڈر کے لیے ایک چیلنج ہیں، تو وہ اس نے وہاں کے لوگوں کے انسانی حقوق کا نام لے کر کے یہ ڈکٹیٹرز اپنے ممالک میں بہت ظلم کر رہے ہیں، انہیں گرانے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دیں۔ تو اس نے بھیج دی کیونکہ وہ اپنے آرڈر کو بچانا چاہتا تھا انسانی حقوق کے نام پر، اس نے اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی۔ لیکن اگر اس سے کہیں زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بمباری اس کے اپنے اتحادی کریں گے، جیسے کہ اسرائیل، تو وہ ایک ہاتھ سے ہزاروں ٹن بنکر بسٹر بامز، میزائلز اسرائیل کو دے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ مسلسل بم مت پھینکنا، وقفے وقفے سے مارنا۔ اسے وہ ہیومنٹیرین پاز کہے گا، جو کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اسی ویسٹرن اور خصوصاً امریکن اسٹیٹ ڈبل سٹینڈرڈ پر امجد اسلام امجد نے ایک بار کہا تھا جب بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ تھے۔ امجد اسلام امجد نے لکھا تھا کہ کلنٹن ٹھیک کہتا ہے، کلنٹن جو بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے صدام ایک جنگلی درندہ ہے، قذافی باولا ہے،
مشرقی یورپ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ڈانڈے روس کے ٹکڑوں سے ملتے ہیں کہ جس کو سوشلسٹوں نے نئی دنیا کا ایک سمبل بنایا تھا۔ جو اب یہ خواب ٹوٹا ہے تو اس کی کرچیاں تکلیف تو دیں گی۔ فلسطینی مہاجر بستیوں پر ظلم جائز ہے کہ اسرائیل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی سرکوبی بہت ہی لازمی ٹھہری کہ فنڈامنٹلسٹوں نے بہت آفت مچائی ہے۔ یہ جتنا بوجھ ہے اس تیسری دنیا کے ملکوں کا، اسے مغرب کے کاندھے مفت میں کیوں کر اٹھائیں گے؟ سو امریکی سفارتکار کی تعظیم لازم ہے کہ اس کے مشورے کو جس کسی نے بھی نہ مانا ہے، وہ کوئی قوم ہو، اس کا کوئی سرپھرا لیڈر، اسے بندہ بنانا امن عالم کا تقاضا ہے۔ یہ ورلڈ آرڈر کی اس نے جو بساط نو بچھائی ہے، یہاں پر سب ہی مہرے ہیں۔ کھلاڑی بس کلنٹن ہے کہ جو ہر چال چلتا ہے۔ کلنٹن ٹھیک کہتا ہے کہ یہ اس کا زمانہ ہے۔ ہمیں تو بل کلنٹن کو فقط اتنا بتانا ہے، زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے نے تمہارے ہاتھ سے آگے بھی جانا ہے۔ ساتھیو، غزہ اسرائیل جنگ پر ہمارے ویلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی امن کی سب سے بڑی اس فالٹ لائن کو شروع سے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ یہ لاگز یہاں پر ٹچ کر کے اس پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے مسلم ممالک کی آپسی جنگ کیا تھی، اور یہاں جانیے وہ واقعات جنہوں نے ایلن مسک کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا۔